बस अब हद हो चुकी थी। इसने सोच लिया था कि अब वो मज़ीद इसे इम्तिहान में नहीं डालेगा। वो मोहब्बत के इम्तिहान में पास हो चुकी थी और वो इसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता था। वो इसकी मोहब्बत इसका सब कुछ है और वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से हारने नहीं दे सकता था। अब वक्त आ गया था कि वो इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे और इस पर अपनी दीवानगी, अपना जुनून, सब कुछ कुर्बान कर दे। बस बस ये रोना धोना बंद करो। ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि मैं एनी के साथ डेट पर ना जा सकूं। तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था मेरी एनी के साथ एक छोटी सी डेट पर तुम इतना रोना धोना मचा दोगी। एनी के साथ डेट पर ना जाने का फैसला याद रखना। रात को मैं वापस आऊं तो मुझे अच्छी तरह तैयार मिलो। आज रात हम डिनर बाहर करेंगे। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। याद रखना, दादी को बता देना, इन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। वो इसके लबों को छूता इससे पीछे हटकर अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। जबकि वो कितनी देर इसकी बातों को सोचती रही। क्या इसकी मोहब्बत को वो जलन का नाम दे रहा था? जो भी था, इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो एनी के साथ डेट पर नहीं जा रहा, बल्कि इसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जा रहा है। इसकी मोहब्बत की शिद्दत कहीं ना कहीं इसके दिल तक भी पहुंच गई थी और वो मासूम सी लड़की इतनी सी बात पर भी बहुत खुश हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, किधर हो सब लोग? मुझे तो लगा था कि कल घर बस चुका है। अब यहाँ औरत का वजूद रौनकें बिखेरेगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। दामिश हाथों में न जाने कितने सारे शॉपिंग बैग लिए इनके दरवाजे पर खड़ा था। बाहर निकल आओ जमाई राजा, मैं तुम्हारे ससुराल से नाश्ता लेकर आया हूँ। दामिश की आवाज़ पर इन दोनों की आंख खुल गई थी। वो इसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में थी। इनके वहम गुमान में भी न था कि सुबह सुबह दामिश इनके घर मिलेगा। वो बस थोड़ी देर पहले ही नमाज पढ़कर सोए थे। दाऊद की चाहत ने इसे एक ही रात में अनमोल कर दिया था। इसकी रात भर की कुर्बत को सोचते हुए वो निगाहें चुरा गई, जबकि दाऊद इसे खुद से अलग करता इसके शर्माने पर मुस्कुराया था। डार्लिंग, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे भाई को हैंडल करता हूँ। इसका माथा चूमता जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकला था। दामिश, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बेतहाशा खुशी हो रही है। मैं बयान नहीं कर पा रहा। इसके गले मिलते हुए वो बेहद खुश था। मुझे तो आना है ना मेरे यार, तुम्हारे साथ अपनी बहन ब्याही है, कोई मजाक थोड़ी है। बुलाओ ज़रा इसको, इसको बताओ कि इसके घर से नाश्ता आया है। वैसे मुझे तो ये सारे सिस्टम की कुछ समझ भी नहीं। दादी ने ज़बरदस्ती ये सब कुछ बेचा है कि बेटी को दिया जाता है। वो अपने घर कुछ बना नहीं सकती थी। मेरी बहन को कुछ बनाना नहीं आता। तुम खुद ये सब कुछ करते हो। पहले दिन का दूल्हा ये सब कुछ करता अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए ये सब कुछ किया है। वो बड़े मज़े से टेबल पर नाश्ता खोलने लगा तो दाऊद प्लेट लेने चला गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि महरीश को खाना नहीं बनाना आता होगा? वो इसे खाना प्लेट में निकालते हुए देखकर पूछने लगा। अब अपनी बहन के बारे में मुझे इतना तो पता ही होगा ना, इतना भी अनजान नहीं हूँ इससे। लो आ गई। वो इसे दरवाजे पर खड़ा देखकर फौरन इसके पास आया था। इनका रिश्ता बेशक बहुत पुराना ना था, लेकिन कुछ ही घंटों में बहुत अजीज हो गया था इसके लिए, और शायद दामिश के दिल का भी यही हाल था। तभी वो अगले ही पल इसे अपने सीने से लगा गया था। अल्लाह पाक हमेशा तुम्हारी खुशियां सलामत रखे। आऊँगा कल तुम्हारी भाभी को भी लेकर। वो इसका हाथ थाम कर इसे सोफे पर बिठाने लगा तो महरीश गहरी सोच में पड़ गई। मैं परी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ भाई, मेरी वजह से इसके साथ इतना बुरा हुआ। इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया मैंने। इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और यकीनन वो आपके साथ बहुत खुश होगी, लेकिन मेरी तरफ से इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और मुझे इससे माफ़ी मांगनी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर लेके आएं। इसका हाथ थामे वो बोली तो दामिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता इसे खाने की तरफ मुतवज्जे करने लगा। महरिश में आई ये तब्दीली इसको बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसने जिंदगी का असल सबक सीख लिया था। अल्लाह ने इसे भटकने से बचा लिया था और अब वक्त आ गया था कि वो भी अपनी सारी गलतियों को सुधार ले।
اس نے پریا کو بہت تکلیف دی تھی، اسے بہت اذیت پہنچائی تھی۔ پچھلے 4 ماہ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنی ذات سے اپنی پریا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ وہ پریا کو زندگی کی ہر خوشی دے گا، اسے وہ مقام دے گا جس کی وہ اصل حقدار تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرے گا جس میں پریا اس کے پاس ہوگی۔ اس کی خوشیاں، اس کی چاہتے، سب کچھ اس پر لٹا دے گا۔ مہریش کے ساتھ داؤد کو خوش دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے اس کا دوست اکیلا تھا، تنہا تھا، لیکن اب اسے ایک ساتھی مل گیا تھا۔ اس کے کاندھے پر یہ ذمہ داری ڈال کر وہ خود بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ کل سے لے کر اب تک مہریش سے جتنی عزیز ہو گئی تھی، وہ داؤد کے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ پاک نے داؤد کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ کر اسے پرسکون کر دیا تھا۔ ارے یہ کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یار، دادی کے کہنے پر مجھے یہاں آنا پڑا، ورنہ میرا ارادہ تو یہاں شام کو آنے کا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں میری ایک بہت ہی اہم میٹنگ شروع ہونے والی ہے جسے میں ہرگز بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو ملتے ہیں شام میں، بریانی لے کر آؤں گا، تب تک تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ وہ پیار سے مہریش کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس سے کہنے لگا تو داؤد نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جی فرمائیے خان صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اس نے اپنے آفس میں قدم رکھتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ پتہ نہیں یہ آدمی کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ بزنس اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے پرسنلز میں انٹرسٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن یہ آدمی تو اپنی بیٹی لے کر اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اب اگر اس کی بیٹی کا دل اس پہ آ گیا تھا تو اس کا کیا قصور ہے؟ ایک اس کی بیٹی اسے عجیب پاگل سی لڑکی لگ رہی تھی، تو اسے عجیب قسم کے میسیجز کر رہی تھی، اور تو اور وہ تو اسے خودکشی کی دھمکیاں بھی دے رہی تھی، جیسے وہ اس کی دھمکیوں سے ڈر جائے گا یا پھر اس کے مرنے کی بات سن کر اس کے پاس چلا جائے گا۔ ایسی لڑکیوں کو اس نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، جنہیں اپنی عزت نفس کی فکر نہیں، بلکہ ایسی عورتوں سے تو اسے چڑ تھی۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل اس سے سوائے پریا کے اور کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ آج کل تو کیا، اب تو وہ اس کی زندگی کا حاصل بن چکی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دامیش، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر تم اپنی پہلی بیوی کو ساتھ رکھنا چاہو، اور میں اپنی بیٹی کو بھی کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دوں گا، لیکن تم انکار مت کرو۔ تم جانتے ہو اس سے تمہیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تمہارے پیار میں پاگل ہو چکی ہے۔ وہ 2.5 سال سے تمہارے علاوہ اور کسی کا نام نہیں سننا چاہتی۔ اپنی بیٹی کی محبت کے سامنے مجبور ہو کر تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ دیکھیں، مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی بیٹی میں انٹرسٹ ہے، تو فضول باتیں چھوڑیں۔ اگر کوئی کام کی بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ وہ ان کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ میرے لیے یہ بات فضول نہیں ہے، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ تمہارے نام پر خودکشی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تم اسے نہ ملے تو وہ اپنی زندگی ختم کر دے گی۔ کل رات بھی اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے۔ رات سے وہ ہسپتال میں داخل ہے، اور اب کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے شادی کے لیے تیار نہ ہوئے تو وہ اپنے آپ کو گولی مار دے گی، اور میں اپنی بیٹی کو کھو نہیں سکتا۔ وہ چلا رہے تھے۔ میرا آپ کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی جیتی ہے یا مرتی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو آپ کی بیٹی سے بس ایک دفعہ ملا ہوں، اور وہ بھی 2-3 منٹ کی ملاقات۔ اب 2-3 منٹ کی ملاقات میں کوئی ایسا پاگل پن کا سبب بنتا ہے، ناقابل یقین ہے۔ باقی آپ کی بیٹی کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ جی آپ کا سر درد ہے، میرا نہیں۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس انسان کے ساتھ وہ مزید کام بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ ڈیل یہیں پر ختم کر دے گا۔ نہیں دامیش، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب ہر نیوز چینل پر یہ خبر آئے گی کہ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے تو تمہاری بہت بدنامی ہوگی۔ یاد رکھو، تم اس وقت بزنس کی دنیا کے چمکتے ستارے ہو۔ تمہارے لیے ایسی بدنامی بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔
دھمکیاں اچھی دیتے ہیں، اکھاڑ لیں جو اکھاڑ سکتے ہیں، وہ ایک ہی جملے میں بات ختم کرتا ہوا بولا۔ تم بہت پچھتاؤ گے دانش شاہ، آج کا دن لکھ کر رکھ لو۔ آج کی شام ڈھلنے سے پہلے میں تمہیں ہر چینل کی زینت بنا دوں گا۔ یاد رکھنا وہ اب بھی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آئے تھے۔ تیار ہو تم؟ میں نے تمہیں کہا تھا تیار ہو کر بیٹھنا۔ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ اس نے فون کیا۔ وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تیار تو وہ بھی مکمل کر چکی تھی، کیونکہ وہ دانش کو غصے کو بالکل نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ دانش کو غصہ بالکل نہیں دلانا چاہتی تھی۔ لیکن وہ سارا دن دانش کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی اور سارا دن وہی ساری باتیں اس کے دماغ میں چلتی رہی تھی۔ دانش کا کسی عورت کے لیے اس طرح کہنا اسے بے چین کر گیا تھا۔ اگر وہ دوسری شادی کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کبھی روک نہیں پائے گی۔ تیار تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جانے والا ہے۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتری تھی۔ دادی نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جب سے دانش نے انہیں بتایا تھا کہ وہ پریا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بات پریا کو بھی بتا دے، لیکن فی الحال وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ دانش نے کہا تھا کہ وہ آج رات سے اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے اور وہ آج ہی وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ دادی میں ان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم جلدی واپس آنے کی کوشش کریں گے اور نہ آ سکے تو پلیز میڈیسن لے لیجیے گا۔ باقی رضوان بھائی ہیں، وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ وہ ان سے ملتی ہوئی باہر کی طرف گئی تھی، جبکہ دادی ہزاروں دعائیں دیتی اسے رخصت کر چکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ سب سے پہلے ہسپتال لے کر آیا تھا، جہاں سے بابا سے مل کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ بابا بھی اس سے مل کر کافی خوش تھے اور اب وہ کافی صحت مند بھی لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ انہیں واپس گھر لے کر آنے والا تھا اور اس خوشخبری نے سچ میں پریا کو بے حد خوش کر دیا تھا۔ اس کے بابا اس کے پاس رہیں گے تو وہ خود ہی ان کا خیال رکھ پائے گی۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی دانش کی وہ بات اسے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ وہ لڑکی عینی وہ خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر دانش کو پریا سے بہت زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتی تھی۔ اگر دانش اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس کا دماغ یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا۔ جب اچانک دانش نے اسے بتایا کہ وہ اسے لے کر داؤد کے گھر جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ڈیٹ پر جائیں گے۔ سفر کے دوران وہ خاموش ہی رہی تھی، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بولنے کو۔ ذہن پر ایک ہی چیز سوار تھی، جبکہ دانش بالکل ریلیکس تھا۔ ہم داؤد کے گھر جا رہے ہیں، مہریش تم سے ملنا چاہتی ہے، معافی مانگنا چاہتی ہے تم سے، وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ لیکن مہریش سے مجھے کوئی گلہ نہیں، اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید آپ کا ساتھ بھی نہیں ہوتا، اس نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دانش کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا لے۔ دروازے پر دستک ہوتے ہی وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھول کر اس کی نظر جیسے ہی پریا پر پڑی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اس وقت اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پریا کا یہاں آنا اس کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ پریا سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس نے جو بھی کیا تھا وہ اس کے لیے بہت شرمندہ تھی۔ وہ جانتی تھی پریا کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بے شک دانش اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن ایک دھوکے باز لڑکی سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ مہریش بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا شکریہ ادا کس طرح سے کروں۔ تم یہاں آئی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں پریا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت زیادہ برا، لیکن دیکھو نا قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھ سے میرے اپنوں کا ساتھ چھین لیا، میرا غرور چھین لیا۔ آج مجھے احساس ہو گیا ہے برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس ہو گیا مہریش، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارے ساتھ برا ہوا میں مانتی ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو داؤد بھائی کے روپ میں اللہ نے تمہیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ اسی لیے اب یہ مایوسی کی باتیں چھوڑ کر اللہ کے دیے اس تحفے کی قدر کرو، اور باقی اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر سمجھاتے ہوئے بولی تو مہریش نے ہاں میں سر ہلایا۔
ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو پیاری بہنا، لیکن یہ تو تمہاری نند ہے نا، اس کا دماغ کافی خراب ہے، یہ آسانی سے بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ اچانک پیچھے سے آتے داؤد نے خوشگوار لہجے میں کہا، خبردار جو میری بہن کے بارے میں کچھ بھی بولا تو اپنی بہن کو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ دامیش مہریش کو اپنے قریب کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تو مہریش بھی بھائی کا مان پاتے گردن اکڑا گئی تھی۔ پریا اور داؤد مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ مہریش نے سب کچھ اللہ کی رضا جان کر قبول کر لیا تھا اور اس بات کی پریا کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اس نے مہریش کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ جب اللہ نے ہی اسے معاف کر کے داؤد کا ساتھ دے دیا تھا تو وہ کون ہوتی تھی اسے معاف نہ کرنے والی۔ ایک خوبصورت شام گزار کر وہ دونوں اب ایک شاندار ہوٹل میں ڈنر کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ بہت ہی خوبصورت ریسٹورانٹ لایا تھا۔ یہاں کا ٹیبل پہلے ہی بک تھا۔ ان دونوں نے بہت خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا، لیکن اب اس کا ارادہ اسے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے کر جانے کا بن رہا تھا جب پریا کو بولنا پڑا، دامیش گھر چلنا چاہیے، دادی کو میڈیسن بھی نہیں دی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشان سی بولی، دادی کوئی بچی نہیں ہے چھوٹی سی جو میڈیسن نہیں لے سکتی، لیکن میں نے رضوان کو فون کر دیا تھا، وہ انہیں میڈیسن دے دے گا، بلکہ وہ دے چکا ہوگا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بس میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلنے کی تیاری کرو۔ ویسے دادی کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری واپسی ذرا لیٹ ہوگی، تو آپ پلیز سو جائیں۔ انہوں نے مجھے بے فکر کر دیا تھا، تو اب تمہیں بھی زیادہ دادی کی پوتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال میری بیوی بن کر رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ اس کا ہر انداز بہت الگ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے دل سے ہر شے نکال چکا ہے۔ پریا مسکرا کر گاڑی میں بیٹھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، جبکہ دامیش ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو جانے کی وجہ سے ان کے لانگ ڈرائیو اور بھی زیادہ دلکش اور پرکشش ہو گئی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتا تو پریا شرما کر نظریں جھکا لیتی تھی۔ آج دامیش کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس طرح سے اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا؟ کبھی اس کے انداز پر پریشان ہوتی تو کبھی اس کے رومانی انداز پر شرماتی۔ وہ اس کے ہر ادا کو سر آنکھوں پر بٹھا رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھ رہی تھی اور بارش بھی اسی لحاظ سے تیز ہو رہی تھی۔ دامیش کو مجبور ہو کر گاڑی روکنی پڑی۔ گاڑی رکنے پر پریا نے اسے دیکھا۔ لگتا ہے بارش بہت تیز ہے، ہم آسانی سے آگے نہیں جا پائیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر انتظار کر لینا چاہیے، جب بارش کم ہو گئی تب چلیں گے۔ بیچ جنگل میں رکتے ہوئے پریا کو تھوڑا گھبراہٹ تو ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے محافظ کے ساتھ تھی تو ڈر کیسا؟ ہاں بالکل، بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر اس بارش کی ناقدری ہرگز نہیں کریں گے جبکہ ہم آگے نہیں جا پا رہے ہیں۔ اچھا ہی ہے نا کہ اس بارش کو انجوائے کریں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا تو پریا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ دامیش کہاں جا رہے ہیں؟ بارش بہت تیز ہے، اندر آ جائیں واپس، وہ پریشان ہوتی اس سے کہنے لگی، جبکہ دامیش مسکراتے ہوئے بارش میں پوری طرح سے بھیگتا اس کی طرف کا دروازہ بھی کھول چکا تھا۔ آ جاؤ مسز، اس خوبصورت بارش کو ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے انکار کرنے کا موقع دیے بنا ہی اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے ہزار انکار کے باوجود دامیش نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ وہ اسے بیچ سڑک پر برستی بارش میں لے آیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے بہت قریب کرتا ہوا وہ اٹھا کر گول گول گھومنے لگا تھا۔ آئی لو یو پریا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے عشق کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے اپنی باہوں میں قید کیے گھومے جا رہا تھا، جبکہ پریا اس کی گردن میں منہ چھپائے بس اسے سن رہی تھی۔ تم بولو نا، اچانک اسے زمین پر اتر کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے شدت سے بولا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بولوں کہ بچی مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا وہ اس کے بالوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کو بے حد قریب
کیے ہوئے بولا، آپ کو پتا تو ہے اس نے بے اختیار نظر چرانی چاہی، لیکن بالوں پر موجود اس کی پکڑ نے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنی تمام تر شدت سے جھکا تھا اور پھر وہ کتنی ہی دیر اس کے نازک لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا رہا، جبکہ پریا اس کے کالر کو ہاتھ میں دبوچے اس کا شدت سے بھرپور لمس محسوس کرتی رہی۔ نہ جانے کب اسے اس پر ترس آیا جب اس نے گھر چلنے کا فیصلہ کیا۔ پریا خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ ایک بار پھر سے گاڑی فل سپیڈ میں گھر کی جانب بڑھا چکا تھا۔ رات کے دیر سے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ دامیش کا محبت بھرا انداز اسے آج جیسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ بھیگے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ داڑھی میڈیسن کھا کر سو چکی تھی جبکہ وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، آپ چینج کر لیں، وہ اس سے کہتی ہوئی الماری کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ یہاں نہیں، پلیز اندر واش روم میں جا کر چینج کریں۔ وہ اسے کپڑے دیتے ہوئے شرمندہ ہوئی تو دامیش دلکشی سے قہقہ لگاتا بے ساختہ ہی سے دبوچ کر اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ بیچاری تو مزاحمت ہی کرتی رہ گئی۔ اس کی مزاحمتوں کو نظر انداز کرتا وہ بڑے مزے سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتا ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد بھی پریا وہیں کڑی شرماتی رہی۔ جب اس کا فون بجا، وہ فون اپنے ساتھ لے جانے کی غلطی تو کبھی بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ دامیش کا وقت فضول کاموں میں ضائع ہو، یہ دامیش کو ہرگز پسند نہیں تھا، لیکن اس کے موبائل پر سوائے دامیش کی اور تو کوئی بھی فون نہیں کرتا تھا، تو پھر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنا فون اٹھانے لگی۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر آ رہا تھا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ مجھے بھلا فون کون کرے گا؟ لگتا ہے کوئی رانگ نمبر ہوگا۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے فون وہیں پر رکھتی اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی جب موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ دامیش خود ہی اٹھا لیں گے، میں نہیں اٹھانے والی، وہ فیصلہ کرتی اپنے کپڑے نکال چکی تھی جب ایک بار پھر سے فون بجنے لگا۔ سن لیتی ہوں۔ دامیش کو نہ جانے کتنا وقت لگنا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر فون اٹھایا۔ فون پر پریا کو کوئی 40 مرتبہ فون آ چکا تھا۔ وہ پریشان ہوئی اور اس دفعہ فون کرنے والے کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ اس نے یہی سوچا تھا جو کوئی بھی ہوگا وہ اسے بتا دے گا کہ وہ غلط نمبر ڈائل کر رہا ہے اور پریشان ہو کر بار بار اسے ہی فون کر رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ غلط نمبر ڈائل کر رہے ہیں، ایک بار اپنا نمبر چیک کر لیں، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا تھا۔ بالکل صحیح نمبر ڈائل کر رہی ہوں، لیکن تم نے غلط کیا ہے میرے ساتھ، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ 2.5 سال سے میں اس سے محبت کرتی ہوں اور تم کیا سمجھتی ہو تم 2 ٹکے کی لڑکی اسے مجھ سے چھین لو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں خود کشی کر لوں گی، میں اپنی زندگی ختم کر دوں گی۔ تم نہیں جانتی میں دامیش شاہ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ خبردار تم نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں آج ہر حد پار کر جاؤں گی، دیکھ لینا، سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ انسان میرا ہو جائے گا، کوئی بھی اسے مجھ سے الگ نہیں کر پائے گا، تم بھی نہیں، وہ میرا ہے، صرف میرا ہے، وہ کہتے ہوئے دوسری طرف سے فون بند کر چکی تھی جبکہ پریا بس اپنے فون کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کے لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ وہ اینی تھی۔ تو کیا وہ لڑکی اس کی محبت میں اتنی آگے جا چکی ہے؟ لیکن دامیش اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، وہ اس کا ہے، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتا ہے؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا جب اچانک دامیش فون کان سے لگائے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اس کا رخ ٹی وی کی طرف تھا۔ اس نے جلدی سے ٹی وی آن کیا تھا جبکہ فون اب بھی اس کے کان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ہاں داؤد، فکر مت کرو، میں چیک کر رہا ہوں، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، ایسے مسئلے میں خود حل کر سکتا ہوں، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، سب لوگ اسے پبلسٹی اسٹنٹ ہی سمجھیں گے، لیکن ہاں ہو سکتا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ داؤد سے بات کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگا جبکہ ٹی وی پر آنے والی نیوز پریا کو دوسرا جھٹکا دے چکی تھی۔ ٹی وی دیکھنے لگا جبکہ ٹی وی پر آنے والی نیوز پریا کو دوسرا جھٹکا دے چکی تھی۔ ٹی وی پر بیٹھا شخص وہی آدمی تھا جو اس رات محفل میں ملا تھا، وہ اینی کا باپ تھا جو اس وقت ٹی وی پر بیٹھا دامیش کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ دامیش نے میری بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے،
इसे मोहब्बत के जाल में फंसा कर इसे इस्तेमाल किया है, और जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो वो इससे शादी करने से इनकार कर चुका है। ये डील मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर की थी, क्योंकि वो दामिद से मोहब्बत करती थी। अब मेरी बेटी ऐसी कंडीशन में है कि वो खुदकुशी कर लेना चाहती है। वो दामिद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अगर दामिद ने इससे शादी ना की तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। यही वजह है कि मुझे मीडिया का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। वो टीवी पर बैठा ड्रामे किए जा रहा था, जबकि दानिश इसके अंदाज पर बस अब टीवी बंद करने के बारे में सोच रहा था। वो इससे ज़्यादा इसके ड्रामे नहीं देख सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो टीवी बंद करता, इसने अपने पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई थी। परिया परिया को गिरते हुए देखकर बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि ज़मीन बोस होती, वो इसे अपनी बाहों में थाम चुका था।